अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उसमें सबसे पहले और सबसे बुनियादी मौजूद मेरा पानी के हवाले से है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरलों ने चंद दिन पहले चंद मीडिया हाउसेस को और चंद वज़रा को इस्तेमाल करते हुए कुछ धमकियां वगैरह दी भारत को। धमकियां देने का सिलसिला तो खैर बड़े अरसे से जारी है, लेकिन धमकियां दी और ये बताया कि पाकिस्तान में पानी बंद है, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है और नुकसानात का जिक्र किया। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नुकसानात का जिक्र किया, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का और अब तक पाकिस्तान पानी क्यों नहीं खुलवा सका, और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का वफाक माजी में बड़े सूबे के अलावा छोटे सूबों के साथ पानी के हवाले से क्या सलूक करता रहा है। बाकी छोटे सूबों को तो छोड़ें, बड़े सूबे में जो जनूबी हिस्सा है, जो जनूबी पंजाब है, जो आप कह लें सराइकी वसेब है, उसके साथ पानी के हवाले से क्या सलूक किया जाता रहा, हकाइक क्या हैं, इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स ने मिल बैठ कर बात की है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे अहम नुकात आपके सामने रखने हैं। पहला नुक्ता तो मेरे साबका प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें मैंने लाहौर में पेश आए सानहे के हवाले से आपको चंद बल्कि चार बुनियादी तरीन नुकात बताए थे, मीडिया के किरदार पे बात की थी। उस हवाले से मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो चार अहम तरीन पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो तहकीकात के नतीजे में जो लोग बराह रास्त इस सारे मामले को देख रहे हैं, जो वो बात बताते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जितने भी मुजरिम थे जिन्होंने ये रेप का और बदतरीन रेप का इर्तिकाब किया, बदतरीन इसलिए कि आपने अगर तफसीलात देखी हैं, ये ऐसी बात है जो लोग खुल के नहीं कर रहे, ना ही की जानी चाहिए, लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि हमारे हुक्मरान जो फैमिलीज हैं, हुक्मरान ख़ानदान हैं, वो गलाजत और गंदगी की किस गहराई में गिरे हुए हैं कि जो इन औरतों के साथ रेप किया गया उसमें गैर फितरी तौर पे सेक्स करना भी शामिल था। ये इंतहाई शर्मनाक बात थी जो कि इन मुजरमान ने की। तो जो आपके सामने तहकीकात का खुलासा मैंने पेश किया उसमें पहला नुक्ता ये था कि जो ये मुजरम थे, ये नहीं हुआ कि ये वाक़या हुआ, लड़कियां आई और उन्होंने पकड़ के रेप कर दिया। नहीं, ये आदि मुजरम है, ये बीसियों मरतबा इससे पहले रेप जैसे वाक़यात कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जराइम में शामिल रहे हैं। ये पहला बुनियादी तरीन नुक्ता है कि ये इससे पहले भी जो वाक़यात की तादाद है वो शायद दर्जनों में है। तो ये पहला नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता मैंने जो आपके सामने रखा वो ये था कि ये लोग इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे थे इस वाक़े के अंदर, ये बाय देम सेल्फ, हर बंदा इंडिविजुअल तौर पे नो बॉडी है, वो कोई एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक मुलाजम है जो कि एक बॉस के हुक्म पे अमल दरामद कर रहे हैं, एक बॉस के कहने पर चल रहे हैं और वो बॉस इनसे ये सारा का सारा काम जो है वो करवा रहा है। और उसी बॉस के अंडर जो है वो अहमद रज़ा डार, जिसका नाम आपके सामने आया इस केस में, मीडिया ने रिपोर्ट किया, शरीफ फैमिली के बहुत करीबी फ़र्द हैं अहमद रज़ा डार, जो कि इन मुजरमों के साथ जिन्होंने बार बार ये सारे मामलात में उनका नाम आया, वो एक बॉस के अंडर काम कर रहे थे। अपने तौर पर उनका इस मामले से, क्रिप्टो मामले से, क्रिप्टो के कारोबार से इन 9 के 9 मुजरमान का जो पुलिस की हिरासत में है, कभी भी मैं रिपीट करूंगा, कभी भी किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। वो जानते ही नहीं ये मामला क्या था, वो सिर्फ अंडर इंस्ट्रक्शन थे और ये तशद्दुद का मामला और रेप का मामला कर रहे थे और ये काम वो पहले भी करते रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि ये जो बॉस हैं इनकी तफसीलात के मुताबिक ये भी शरीफ फैमिली के बहुत ही करीबी उनके फैमिली के मेंबर हैं। इनकी तफसीलात और इस तरफ जो रुख जाता है इन्वेस्टिगेशन का, उसके ऊपर पुलिस को काम करने से रोका गया है। पुलिस इससे आगे नहीं जा रही, पुलिस के यहाँ पे पर जलते हैं, अंडर इंस्ट्रक्शन है, अंडर ऑर्डर है कि इससे आगे कि ये मुजरमान काम किसके लिए कर रहे थे उस तरफ नहीं जाना। और खसूसन जो अहमद रज़ा डार और इनका आपस में कब से रब्ता था, क्या मामला थे, सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आप कह लें कि एक तरह से सील बंद कर दिया गया है कि कोई बंदा, कोई पुलिस का सीनियर मोस्ट अफसर भी चाहे, आईजी पंजाब पुलिस भी चाहे, तो वो नहीं देख सकते कि रज़ा डार का कब कब किस से क्या क्या राब्ता था अहमद रज़ा डार का। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट मैंने आपके सामने ये रखा कि
یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی خصوصاً جیو جنگ گروپ کی طرف سے کہ کل کالم بھی چھپا سہیل وڑائچ صاحب کا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا جی کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ ہیں اور ان کے بیٹے نے یا ان کے نواسے نے یا کسی نے بھی ان کی فیملی ممبر نے کیا تو ان کے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جو کہ بنیادی طور پہ بالکل درست بات ہے۔ اس صورت میں یہ پوائنٹ میں کل اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر سکا، اس صورت میں اگر وہ انوالو نہ ہوں تو اس معاملے کے اندر بیونڈ این ایئر آف ڈاؤٹ یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پولیس نے جب انفارم کیا، وزیر اعلیٰ بھی ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نوٹس میں بھی یہ بات آ گئی، اور اس کے بعد ہی ان خواتین کو ملک سے فرار کرنے کا ایک کوشش جو ہے وہ بھرپور انداز میں کی گئی۔ آخرکار پولیس کے لوگوں میں سے ہی چند لوگوں نے یہ گائیڈ کیا یا مس گائیڈ کیا یا جو بھی کیا کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو زیادہ مسئلہ بنے گا، اور پھر روکنے کا فیصلہ ہوا، یعنی کہ ریپ کے جرم میں ایک انٹرنیشنل کرائم ہوا ہے، دوسرے ممالک کی خواتین کا باقاعدہ اغوا ہوا ہے، پیسوں کا معاملہ علیحدہ ہے، ریپ کیا گیا، بدترین تشدد کیا گیا، غیر انسانی غیر فطری طریقے سے ریپ کیا گیا۔ اس میں پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس ایویڈنس کو ختم کرنے کی کوشش کی، پریکٹیکل ان کی انوالومنٹ ہے، بہت کلیئر، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے فرینزک اور ڈیجیٹل ایویڈنس سے، کمیونیکیشن سے، لیکن اس معاملے کو چھپایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، اور ڈائریکشن جو ہے میڈیا کے اندر رپورٹنگ کی وہ ایک بالکل مختلف ڈائریکشن میں کی جائے کہ یہ بندے کون تھے، یہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، انہوں نے پہلے کیا کیا جرم کیے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ سارے معاملہ دیکھ کے، اور جو پولیس کے لوگ اس سارے معاملے کو سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لاہور میں اگرچہ سی سی ڈی نے بہت زیادہ لوگوں کو مالا، لیکن چند ایسے قتل ہیں جو کہ جس کے حوالے سے خصوصاً وہ لاہور میں جو فروٹ کی ریڑھی والوں کا رائیونڈ میں قتل ہوا، چند ایسے معاملات ہیں جس میں وزیر اعلیٰ کی براہ راست انسٹرکشن کا انڈینائبل ایویڈنس موجود ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اس ریپ کیس سے مریم نواز ایویڈنس ضائع کرنے کی جو کوشش کی انہوں نے کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گی، بہرحال کوشش جاری ہے۔ دوسرا مین خبر پہ آنے سے پہلے، مین موضوع پہ آنے سے پہلے کہ جو پاکستان آرمی جرنیل پانی کے حوالے سے پشیمان ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، وہ معاملہ کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے ایک بڑی اہم خبر آ جائی۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان HRCP نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے اور ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم فیڈریشن فار ہیومن رائٹس FIDH اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے۔ 32 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف میں بدعنوانی صرف چند افراد تک محدود نہیں بلکہ مختلف سطحوں پر ایک سنگین اور منظم مسئلہ بن چکی ہے، جس کے اثرات براہ راست انصاف کی فراہمی اور بنیادی انسانی حقوق پر پڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رشوت، سفارش، اقربا پروری، انصاف کے نظام کا کمزور انتظامی ڈھانچہ اور عدلیہ کی آزادی میں مسلسل کمی نے انصاف کے عمل کو شدید متاثر کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالیہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد عدلیہ کی خود مختاری کو مزید محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب ججوں کی تقرری انہیں عہدوں سے ہٹانے کے طریقہ کار میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ بات نہیں لکھی گئی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے اگلی بات کہ کون سا کیس کون سنے گا اور کون سا جج سنے گا، یہ فیصلہ بھی اب ایگزیکٹو کرے گی وزیر قانون یا وزارت قانون کا کوئی اہم افسر کرے گا۔ آپ کو بہت سارے لوگ یہ بتائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ جو کیسز لگ رہے ہیں وہ جو بھی متعلقہ سپریم کورٹ کا یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہوئے ہنسی نکل جاتی ہے، یا لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار ہوگا وہی فکس کرے گا۔ اس میں کوئی پرابلم ہوگا تو جج کے پاس یہ اپیل جائے گی، ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ یہ ان کیسز میں ہوگا جن سے حکومت کا کوئی سروکار نہیں۔ جس میں حکومت کا کوئی سروکار ہوگا وہ حکومت خود بخود کرے گی، کہے گی کہ یہاں کریں، اگر وہ وہاں نہیں کریں گے تو وہ اپنا جو بھی نظام ہے اس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ اور وہ اگر معاملہ کسی جوڈیشل لیول پہ جائے گا کہ یہ کیس لگنا ہے یا نہیں لگنا یا کس کے سامنے لگنا ہے، تو پھر وہ پوری اس کی ہیرارکی اور وہی چینج کر دی جائے گی، ججز ہی تبدیل کر دیے جائیں گے، یعنی اس پورے نظام کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس صورتحال
کا سب سے زیادہ نقصان غریب اور کمزور طبقات، مذہبی و سماجی اقلیتوں اور ایسے شہریوں کو پہنچ رہا ہے جو انصاف کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں منصفانہ ٹرائل، قانون کے سامنے مساوات اور بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں عدالتی بدعنوانی کو تشدد، جبری اعترافات اور سزائے موت جیسے معاملات سے بھی جوڑا گیا ہے۔ یہ رپورٹ وکلاء، ججز، صحافیوں، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت 30 افراد کے انٹرویو کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ آخر میں رپورٹ سفارش کرتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو مؤثر انداز میں بحال کیا جائے، انصاف کے نظام کو زیادہ شفاف بنایا جائے، بدعنوانی میں ملوث افراد کا مؤثر احتساب کیا جائے اور بدعنوانی کی نشاندہی کرنے والوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ اب بنیادی طور پر بات یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہے کہ یہ رپورٹ بالکل زمینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایسا ممکن ہو سکے گا جب تک جنرل عاصم منیر موجود ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوا، پاکستانی شہریوں پہ ظلم، تشدد کے ایسے واقعات ہوئے کہ اگر قانون کی عملداری ہو جائے، اگر عدلیہ آزاد ہو جائے تو ایسے لوگوں کی گردن کے گرد قانون کا شکنجہ آئے گا کہ خدا کی پناہ۔ تو طاقتور لوگ کبھی بھی یہ چیز نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ بڑی اہم رپورٹ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کی صورتحال کی بڑی خوبصورت ڈپکشن کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ معاملہ پانی کا ہے، اور یہ معاملہ شروع ہوا جب پچھلے سال پاکستان اور بھارت کا ایک پہلگام کے علاقے میں، بھارتی کشمیر کے پہلگام کے علاقے میں ہوئے قتل و غارت کے ایک واقعہ ہے، جس میں تقریباً 2 درجن سے زائد شہریوں کو جو ہے باقاعدہ ان کا ریلیجن چیک کر کے ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، مار دیا گیا۔ بھارت نے اس واقعے کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا، اگرچہ بھارت آج کے دن تک دنیا کے سامنے کوئی ایک ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکا ہے، نہیں بتا سکا ہے کہ کس طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ملوث ہے۔ اگرچہ ماضی کے بہت سے واقعات میں نہ صرف بھارت نے ثبوت فراہم کیے، بلکہ پاکستان کی طرف سے، پاکستانی افواج کے افسران کی طرف سے بھی باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر اعتراف کیا گیا کہ وہ بہت سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے اس میں ملوث تھے، پاکستانی شہری یا پاکستانی فوج کے لیے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے لوگ۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پاکستان کے طرف سے جانے والے لوگوں کی انوالومنٹ ہمیں ممبئی اٹیکس میں بھی نظر آئی، ثابت ہوا۔ اجمل قصاب کا گاؤں تک لوگ گئے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا یا اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے رہے، ان تمام کے اندر جو پاکستانی افواج کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی براہ راست جو انوالومنٹ ہے وہ ثابت ہوئی۔ اب ثابت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، بھارت نے الزام لگایا اور الزام لگا کر فوری طور پر سندھ طاس معاہدہ کو معطل کر دیا، یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ سندھ طاس معاہدہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اگرچہ یہ معاہدہ صرف اور صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی چند پاورفل ایلیٹ، پاکستان میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کی چند اپر ڈسٹرکٹس اور بھارت کے درمیان اور چند عالمی طاقتوں کے درمیان تھا، اس کا باقی پاکستانیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے اندر بھی جو آپ کہہ لیں کہ جو جنوبی حصہ ہے جسے سرائکی وسیب کہتے ہیں، جو ایک مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں جن کا صوبے کا حق آج کے دن تک تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے علاقوں کے اندر بھی پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، زیادہ تر علاقوں میں نہیں پہنچتا۔ آگے پانی جانے میں، سندھ میں پانی جانے میں پرابلم ہوتی ہے۔ سندھ میں نہ صرف کاشتکاری کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ چونکہ آگے سمندر ہے تو ایک خاص مقدار میں پانی نے گرنا ہوتا ہے تاکہ جو ڈیلٹا کا ایریا ہے وہ آگے کی طرف نہ بڑھے، اور لیکن اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، اور جو ایک پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے ہے مرکز، اس کے تحت بھی پانی آگے سندھ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ جو اویلیبل واٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی جو شیئر بنتا ہے وہ نہیں جانے دیتا، جس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان سے مراد ان لوگوں کے مطابق پنجاب کی اوپر والی چند جو ڈویژنز ہیں، جس طرح لاہور، سرگودا، فیصل آباد کے خیر کچھ حصے، سارا فیصل آباد تو نہیں، مطلب جھنگ یا چنیوٹ عام پاکستان میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ باقی جو اپر پنجاب کی طرف آپ جائیں تو راول پنڈی ڈویژن اور اس کے متعلقہ جتنے بھی جو اضلاع ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر
بعض जगह पे तो बरानी इलाके हैं यकीनन रावलपिंडी में, लेकिन जहाँ जहाँ पे पानी ले जाया जा सकते थे, नहरें ले जा सकते थे, वो ले जाई गई। मैं मौजूदा सूरत हाल और जर्नैलों की परेशानी पे आने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ये जो 5 दरिया थे पंजाब के, ये पूरे पंजाब को सैराब करते थे। सतलज के अंदर भी एक वक़्त था कि पानी आता था। जब पाकिस्तान बना और पानी की तकसीम के ऊपर बातचीत शुरू हुई, तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो यही मुताला पाकिस्तान में बताया गया हमें कि जी एक सिंध ताज़ माहिदा हुआ था 1960 में, जो कि अयूब खान के दौर में हुआ था। हालांकि उसके लिए जो वर्किंग है वो अर्ली 50s से ही चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और अल्टीमेटली वो 1960 में जाके फाइनलाइज हुआ, जिसका अयूब खान से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि लखारियों ने, जो उस वक्त के जियो न्यूज़ थे या जो भी उस तरह का मीडिया था, उन्होंने उसका क्रेडिट हमेशा अयूब खान को दिया, इस चीज़ को पढ़े बगैर कि उसकी निगोशिएशन कब स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो असल मुताला पाकिस्तान में बात नहीं लिखी गई कि पानी की तकसीम का जो इब्तदाई मुआहिदा है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद किया, मोहम्मद अली जिन्ना के होते हुए हुआ, और उसके तहत जो है भारत का उस वक्त भी मुतालबा था कि जो रावी या सतलज का पानी है उसके ऊपर उसका ज़्यादा हक बनता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, सतलज का पानी आप बंद नहीं कर सकते, आपने इस पूरे जो पंजाब का जो जनूबी हिस्सा है, जो सराइकी वसेब है, इसको पानी ज़रूर देना है, हम आपको पेमेंट देंगे, हम आपको पैसे देंगे। तो पाकिस्तान पैसे देता था भारत को, लेकिन सतलज का पानी बंद नहीं किया था। तो अब क्या हुआ, जब पंजाबियों ने ये मुआहिदा किया, अपर पंजाब के पंजाबियों ने ये मुआहिदा किया भारत के साथ कि ये दरियाओं की तकसीम इस तरह से होगी कि ब्यास, रावी और सतलज आप ले जाएं और झेलम, चनाब और सिंध हम रखेंगे। तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि ये दरिया जिन इलाकों से गुजरते हैं वो पूरे के पूरे पंजाब को या बाकी एरियाज़ को वो सैराब नहीं कर सकते थे। तो ये एक बैनुल अक़वामी माहिदा है बुनियादी तौर पे, ये बात दुरुस्त है। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं है, इसके अंदर उस वक़्त की तमाम सुपर पावर इंक्लूडिंग ब्रिटेन जो है वो शामिल थे। और उसमें ये मुमकिन नहीं था कि अगर 3 दरिया भारत को दे दिए जाएं तो बाकी 3 दरिया का पानी पाकिस्तान के उन तमाम इलाकों तक पहुँच सके जहाँ काश्तकारी हो सकती है। ये मुमकिन नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसके लिए लिंक कनाल बनाई जानी थी ताकि दरियाओं से नहरें निकाल कर पानी उन तमाम इलाकों तक भी पहुँचाया जाए जहाँ पे सतलज और रावी का पानी आता था, जो कि अब नहीं आया करेगा, कि वो भारत दे गया। अब ये प्रैक्टिकली मुमकिन क्यों नहीं था? इसलिए मुमकिन नहीं था कि उस वक्त का पाकिस्तान जो है वो इतनी ज्यादा नहरें बना ही नहीं सकता था, ये अरबों डॉलर का मामला था। तो ये मुआहिदा इस तरह से हुआ था कि भारत ने बकायदा पाकिस्तान को पैसे दिए नहरें बनाने के लिए, कई सौ मिलियन डॉलर। मैं एक साबका प्रोग्राम में एग्जैक्ट फिगर्स आपको दे चुका हूं। जो बरतानिया है उसने कई सौ मिलियन डॉलर दिए, अमेरिका ने कुछ पैसे दिए, और चंद ममालिक ने जो इकोनॉमिकली बेहतर थे उन्होंने पैसे दिए ताकि ये लिंक कनाल तामीर हो। लेकिन अपर पंजाब के पंजाबियों की सोच और जहनीत नहीं बदली। उन्होंने वही नहरें बनाई जो अपर पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ इलाकों को जा सकती थी। अगर कोई नहर मंजूर कराई भी सही साउथ पंजाब के इलाकों में जाने के लिए, तो उनमें कभी पानी नहीं आया या वो बनी ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं हो सकी। पैसे ले लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से उस वक्त भी, और मतलब अपर पंजाब को हरा भरा करने का ये किया गया। हक मारा गया पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का, सूबा पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों का, सराइकी वसेब के लोगों का, सूबा सिंध के लोगों का हक मारा गया। बाहर से पैसे ले लिए गए इन लोगों के नामों पे, लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को जहाँ से पहले दरिया गुजर रहे थे उनके दराज इलाकों में नहरें बिछाकर उस मामले को किया गया। अब सूरत हाल ये है कि भारत ने मुसलसल दहशत गर्दी के वाक़यात, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान खुद टीवी पर बैठ कर तस्लीम कर चुके हैं बहुत मरतबा, कि वो भारत के फला फला इलाके में दहशत गर्दी करवाते रहे हैं, इन बुनियादों के ऊपर भारत ने कहा कि हम मुअत्तल कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद में आपके पता है कि भारत ने फिर हमला किया पाकिस्तान में 6-7 मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। वो अब एक लंबी कहानी में उस तरफ नहीं जाता, अपने मौजू पे रहता हूँ कि ये जो हमला हुआ इसके बाद से लेके उस वक्त ये जब भारत ने कहा कि हम बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने कहा, ये आप देखेंगे अभी वीडियो में, कि वो कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद करेंगे तो हम आपका सांस बंद कर देंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारे जो वज़ीर मौसूफ हैं वो क्या कह रहे हैं। जो डॉक्टर मुसद्दक मलक हैं, बड़े प्यारे बंदे हैं वैसे, लेकिन उनके आप लॉजिक सुने, उनकी लॉजिक की समझ नहीं आती। वो पहले धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कह रहे हैं भाई साडा मुआहिदा है तुहाडे नाल। तो अब मुआहिदा तो बात ये है कि आप उसी वक्त
کنٹینیو کر سکتے ہیں جب آپ برابری کی سطح پہ ہوں. جو طاقت کا ایک توازن ہوتا ہے جب وہ ایک طرف چلا جائے اور آپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں اور آپ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہ ہوں, ان مسائل کے حل کے لیے تیار نہ ہوں, تو پھر صورتحال کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. میں پہلے تو آپ کو بتاؤں گا صورتحال ہے کیا, اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا حکومت پاکستان یعنی کہ ہمارے وزیر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, انہوں نے کیا کہا جو آلریڈی رپورٹ ہو چکا ہے. بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے, یہ میں خبر پڑھ رہا ہوں, یہ رپورٹڈ خبر ہے, بیان ہے ان کا, بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6,000 لوگ جہاں بھگ ہو چکے ہیں. اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کی وجہ سے ہمارے 6,000 لوگ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں, اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے. اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدہ امن اور علاقائی استحکام کا اہم ذریعہ کے عنوان سے منعقدہ بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی آلودگی یا تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان نے تباہ کن سیلابوں کا سامنا کیا ہے. یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں, انصاف کا معاملہ ہے. پاکستان میں بڑے طبقے کا ذریعہ معاش زراعت ہے, بڑے طبقے کا نہیں, یہ اپر پنجاب کے پنجابیوں کا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہے. ان کو تھوڑا بہت پانی مل جاتا ہے, وہ گزارا کر لیتے ہیں. جب بالکل یہ آپ بند کرتے ہیں تو وہ سندھ کے اندر یا جنوبی پنجاب کے اندر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ادروائز پانی تو آپ کے اپر پنجاب کی چند ڈسٹرکٹس کو ہی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے. پاکستان میں بڑے طبقے کے ذریعے معاش ہے. اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے میڈیا میں خبریں چھپائی گئیں کہ جی فلاں روسی ماہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہوگا. پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ. یہ جو وزیر ہیں ہمارے اطلاعات کے اطاعت آرڈر, ان کا بیان بھی جاری کیا گیا. سندھ طاس معاہدے کا ہر صورت میں تحفظ کریں گے. اب سے چند دن پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی, بلکہ کل کے دن کی خبر تھی یا پرسوں کے دن کی, کہ کور کمانڈرز یا فارمیشن کمانڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور پاکستان آرمی کی اعلیٰ قیادت بیٹھی ہے, اور انہوں نے پانی کے مسئلے کے اوپر جو ہے جو پہلے دھمکیاں دی کہ ہم میزائلوں سے اڑا دیں گے ڈیمز کو بھارت کے اگر انہوں نے پانی بند کیا, یا ہم سانس بند کر دیں گے, یا ہم ہاتھ توڑ دیں گے. اب انہوں نے کہا جی ہم کارروائی ضرور کریں گے اگر ہمیں پولیٹیکلی کوئی بات کہی گئی تو. اب پاکستان میں فوج کا اگر جو ٹاپ کی قیادت ہے وہ یہ کہے کہ ہم کارروائی اس وقت کریں گے اگر ہمیں کوئی سیاسی قیادت کہے گی, تو جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو زیر لب مسکرا ہی رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. جو آپ نے دھمکیاں دیں وہ آپ نے اپنے آپ کو خراب کیا, اپنے آپ کو گندا کیا. پانی کا معاملہ, پانی کے حوالے سے پہلے تو آپ کو ریاست کے اندر, پاکستان کے اندر انصاف کرنا ہے کہ کیا آپ انصاف کر رہے ہیں. کیا آپ سرائیکی وسیب کے ان علاقوں, کیا بہاولپور ڈویژن کے تمام علاقوں کو صادق آباد تک اور سندھ کے تمام علاقوں میں کیا پانی جاتا ہے؟ کیا مظفر گڑھ جو ہے, جو ہمارا ایک ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن کے بہت سے علاقے اور مظفر گڑھ کے بہت سارے علاقے جو ہیں, ان کے اندر جو پانی کی فراہمی ہے اس کے حوالے سے کیا آخری ضلعوں تک ہر طرح سے پانی جاتا ہے, یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ کیا صوبہ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان یا آگے پانی جانا ہے, کیا وہاں پانی جاتا ہے, یا یہ پانی صرف اپر پنجاب کے چند ضلعوں کو ہی میسر ہے؟ پہلے تو یہ انصاف کرنا ہے. دوسرا انصاف, ہمیں ریشنلٹی سے سوچنا ہے. ہم نے جذباتیت پیدا کر کر کے قوم کے بچوں میں ہم نے اپنا نقصان ہی کیا آج کے دن تک. ہمیں بھارت کے ساتھ بیٹھ کے ٹیررزم پہ بات کرنی ہے. ہم جب ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں تو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں جی بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, یا خیبر پختونخوا ایک فتنۃ الہندوستان ہے, ایک خوارج ہے, وہ کر رہے ہیں. ہمارے فوجی جرنیل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہہ چکے ہیں, بھارت والی بات نہیں میں کر رہا اب کہ بھارت کے اندر دہشت گرد بھیجے, یہ طالبان کے حوالے سے ہمارے فوجی جرنیل خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پیدا کیے. وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈلی فادر آف طالبان کہتے تھے, بڑا ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اعتراف کرتے تھے ہم نے یہ کیا, ہم فلاں دن ٹریننگ کرنے کے لیے گئے, ہم فلاں دن یہ کرنے گئے, ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں گئے, ہم ضیاء الحق کے دور میں گئے, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. آخر کے دن تک آن کرتے رہے. ابھی جب طالبان وہ کر رہے تھے, امریکہ وہاں پہ تھا, اس وقت جب امریکہ چلا گیا اس دن ہم نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم نے یہاں تک کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور اللہ ہمارا ہے, ہمارے وزیر دفاع نے بیٹھ کے کہا, اور ہمارے سامنے یہ تمام حقائق موجود ہیں. بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے, جو لوگ احتجاج کرتے ہیں یا جو لوگ وائلنس پہ اترے ہوئے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے حقوق مارے جا رہے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے وسائل کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم زبردستی ان کی مرضی کے بغیر, ان کی مرضی کے خلاف
ہم ان قدرتی وسائل، ان ریئر ارتھ منرلز کو، ان قدرتی وسائل کو ہم انٹرنیشنل بین الاقوامی کمپنیوں کو بیچ دینا چاہتے ہیں، چند فوجی جرنیل جو ہیں وہ مل کے. اور ہم نے بلوچ حقوق کی بات کرنے والے نمائندہ جو ان کی پولیٹیشین ہے، جو سب سے مقبول رہنما ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ہم نے انسانی حقوق کے وکلا ایمان حاضر مزاری یا ہادی علی چٹھا کو صرف اس لیے جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی یا بلوچستان کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یہ اس کو آپ کسی ملک سے نہیں، آپ کی طرح غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، irregular ریاستیں نہیں ہیں، باقاعدہ ملک ہے. وہ اس طرح کے معاملات میں، جتنے بھی معاملات کے اندر آج تک بھارت نے پاکستان کے اندر بہت سے واقعات کروائے ہیں کلنگ کے، کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا آج تک. جتنے بھی لوگ اگر کوئی انڈیا میں انوالو رہے ہیں اور پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا تو انہوں نے مروائے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، بین الاقوامی قانون کے تحت یہ بات غلط ہے، لیکن بھارت نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. ان کے میڈیا نے خود اناؤنس کیا جی اس طرح بندہ مارا گیا، مطلب ہم نے مارا. لیکن آپ کس طریقے سے بلوچستان کے اندر مزاحمت کرنے والوں کو یا خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے اپنے پیدا کیے ہوئے، آپ کی وجہ سے کسی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام خیبر پختونخوا کی عام پشتون لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، بیچارے مارے جا رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہے. اس کے اندر بھارت کہاں سے آ گیا؟ تو جو بھارت کے تحفظات ہیں کہ آپ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، اس معاملے کو ختم کرنا ہے. جذباتیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی جذباتیت پھیلا لیں کہ نہیں بھارت کا یہ بندہ جو ہے یہ بھارت کا موقف بیان کر رہا ہے تو یہ دشمن ہے اور یہ غدار ہے. میں کسی کا موقف بیان نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا ٹیبل کے اوپر. اور جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کھلوا سکتے ہیں، کھلوا لیں. اور اب میں کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ اب یہ بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں. خود آپ نے بیان پڑھ لیا، اس نے کہا 6,000 بندہ ہمارا مارا گیا. اتنا بندہ جنگوں میں بھی نہیں مرتا، یہ ہمارا وفاقی وزیر کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا. لیکن اب کیا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بارشوں کا سیزن آ رہا ہے، اب سیلاب کا سیزن آئے گا. جو بھارت کے ڈیم ہیں ان کی کیپیسٹی ختم ہوگی، الٹیمیٹلی جو ہے پانی انٹر ہو کے پاکستان میں آئے گا. اور یہ چند صحافیوں سے یہ پروپیگنڈا کروائیں گے. وہ آپ کو پتا ہے کون سے صحافی ہیں، وہ اب ٹویٹ کریں گے اور وہ خبریں لکھیں گے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو جو ہے نا یہ تو جی جنرل صاحب کی دھمکی کام آ گئی ہے، فوجی جنرلوں کی دھمکی، اب پانی آ گیا. مگر لوگوں کو بیوقوف بنانا تو اس فن میں تو آپ ماہر ہیں، تو آپ یہ کر لیں گے. اس طریقے سے ملکوں کے نظام نہیں چلتے. آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. دہشت گردی کے حوالے سے جو تعلق آپ کا آج تک طالبان کے گروپوں سے ہے، آج کے دن تک آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو ان کو بالکل انڈسکریمنیٹلی ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. یہ ٹیررزم کی ورسٹ فارم ہے، جہاں پہ مرضی آپ ان کو ایلیمنیٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو بلوچستان میں بیٹھ کے لوگوں سے، شہریوں سے بات کرنی ہوگی. ان کی مقبول ترین رہنماؤں کو رہا کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے. ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اور بھارت کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. جو شواہد ہیں ان کو بتائیں کہ یہ شواہد غلط ہیں، اگر غلط ہیں تو آپ ثابت کریں غلط ہیں، یا ان کو موقع دیں اگر وہ ثابت کرتے ہیں. تو آپ آج کے اس دور میں ٹیررزم کے ریلیٹڈ کسی بندے یا آرگنائزیشن کو پیچھے رہ کر بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو معاملات خراب ہوں گے. پھر آپ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں، کوئی کسی بین الاقوامی معاہدے کو نہیں مانگے گا. اگر آپ ایک ارریگولر اسٹیٹ کی طرح، ایک بدماش، ایک ٹھگ کی طرح ریئیکٹ کریں گے تو اس کا جواب ہمیشہ غلط آئے گا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.